الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله الذين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قالت لأخته قصيه فبصرت به جنبا وهم لا يشعرون. صدق الله العلي العظيم. صلوات Before I continue in Urdu, I'll trouble you for a few minutes in English, as I've been asked to speak in English. Bismillah. I've chosen this ayah from Surah Qasas, Surah number 28, verse number 11. And as tomorrow's date is confusing in the sense that we have 2 dates for the demise of Hazrat Masumah Qom, the 4th of Rabiul Awwal and the 10th of Rabiul Thani. And likewise for the Wiladat of Imam Hasan Askari alayhi salam, we have 2 dates as well. The 8th of Rabiul Thani and the 10th of Rabiul Thani. So I'll be talking about the life of Hazrat Masumah, but the contribution of the sisters based on the Holy Quran and Hadith. Otherwise I could have spoken about the 11th Imam, but I've been asked to speak about Hazrat Masumah Qom, Salaam alayha. So the Holy Quran mentions, not by name, but the sister of Hazrat Musa. Her name was Kulthum. And her mother, or the mother of Hazrat Musa alayhi salam, says to her, Qalat. So a lady said. And if you look at the previous verses, Allah talks about Hazrat Musa, and He sends wahi to Hazrat Musa's mother. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَى, and we sent wahi, we revealed to the mother of Musa, the mother of Hazrat Musa. Allah revealed to her. Allah ne wahi nazil ki Hazrat Musa ki maa pe. So Allah sent down wahi on the mother of Hazrat Musa. Please pay attention. So Allah sent wahi, He sent revelation to the mother of Hazrat Musa. But never does Allah mention in the Holy Quran that she was frightened because of wahi. Or she tried to throw herself down the river because of the wahi. Or she tried to commit suicide because of the wahi that was coming down. I'm not sure people are here. If the mother of a prophet has been sent wahi and she is never frightened, she takes it as if she deserves it. She is neither a prophet nor a messenger. She is not proven to be a masuma, but she is a mother of a prophet, and yet she receives wahi without any fear. How could it be possible that the master of all the messengers receives wahi and he is frightened? He tries to throw himself off the mountain, Mount Hira. That is impossible.
I hope I've conveyed what I've tried. So if you look at the previous verses, it says that Allah sent down wahi to the mother of Hazrat Musa alayhi salam. And she receives the wahi. And Allah says, place him in a cradle, in a taboot, in a coffin, and let him flow into the river. And she obeys the orders of Allah subhanahu wa ta'ala. And she says, oh Allah, it is your order. My heart does not accept. But because it is your order, I will submit to your orders and not question your authority. If the mother of Hazrat Musa does not question the authority of Allah subhanahu wa ta'ala, if anyone else ever questions the authority of Allah subhanahu wa ta'ala and disobeys, does not deserve to ever become the successor of the Holy Prophet. I hope I'm conveying. So Allah subhanahu wa ta'ala sends the wahi and she receives the wahi and she places him in the taboot and the water starts taking away Hazrat Musa. And as soon as he starts to flow into the water, she places her hands on her chest because she's a mother. So she feels the pain that I've left my son. So her daughter, the sister of Hazrat Musa, who is older than him, says, shall I follow the coffin or the taboot to see where Musa is going? So she says, now Allah mentions her name. So she says, لِأُخْتِهِ, for example, to the sister of Hazrat Musa alayhi salam. Go see him, follow him. And she followed. فَبَصُرَتْ. Now Allah subhanahu wa ta'ala says, she, in a sense, the sister of Hazrat Musa, followed her brother, followed Hazrat Musa in the sense that none of the people of Pharaoh noticed that she was following. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. They didn't have any shu'ur, they did not understand that she is following Musa alayhi salam. I'm not sure if I conveyed that. Bismillah, Bismillah. So she followed her brother, but none of the people of Pharaoh felt that she is following. So she followed in a sense that no one can find out that she is with Hazrat Musa. Is this not a form of taqiyya? Where she is not revealing that she is following her brother? So none of the people of Pharaoh understand that she is following her brother. And then she goes to the palace where Hazrat Asiya salam alayha sees the baby in a cradle. And you know the whole story. I do not wish to go too much into the details. And so, he will be the apple of my eye and the apple of your eye, because we don't have a child and this will grow up to be our son. Why don't we accept this child as ours? And then Allah subhanahu wa ta'ala says, Hazrat Asiya salam alayha invited all the wet mothers in Egypt at the time and said, can someone feed the baby? He's crying, he's hungry. Allah subhanahu wa ta'ala says, because he made a promise with the mother of Hazrat Musa alayhi salam, we will return him to you. So he says, we made all of the wet mothers haram upon him. He's only a baby but understands that Allah has made all of these women haram upon me. If Musa alayhi salam understands it, Muslims have no problem. But if the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam, now could it be that the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam does not understand as a baby? As a baby, how he cannot understand who his mother is, who his grandfather is, who his uncle is. So we made the wet mothers haram upon him. Hazrat Musa's sister points out to them, I know a family that if a lady came from that family, this boy will feed from that woman. Shall I introduce you to that family? Why not? Please bring that lady who this child will drink or will feed from. So Hazrat Musa's sister comes back and says, Mother, I found him. Where is he? Oh, he's in the palace of Pharaoh. Hazrat Musa's mother said, Oh Allah, but did you not promise me that you will protect him? Pay attention please. It is Allah's promise. He may send his Musa to the palace of Pharaoh and protect him.
He may keep his Muhammad in Makkah and protect him Abu Lahab from Abu Sufyan, from Utbah, Sheba, from all of those. There must be a protector. That protector is Abu Talib. It is Allah's decision who He chooses as the protector. یہ اللہ کا فیصلہ ہے اسے کہاں بھیجنا ہے، اپنے کس نبی کو اور کس سے حفاظت کروانا. توجہ سارے نبی کی توجہ ہو. شall I continue in English or shall I transfer to Urdu؟ بہت سے میرے I have no problem with either of the languages، لیکن ہمارے بہت سے اردو سننے والوں کے لیے انگلش بہت گراں گزرتی ہے. ادارہ گرامی میری معروضے کو سن لیجیے گا. اللہ جسے چاہے جہاں چاہے بھیج دے، حفاظت کا بندوبست اس کے ہاتھ میں. وہ اپنے موسیٰ کی حفاظت فرعون کے محل میں کروا دیتا، اسی محل میں موسیٰ کو پالتا ہے، پھر اسی فرعون کا تخت پلٹوا دیتا. اللہ کو کمی نہیں ہے، اللہ اتنا قدیر ہے جس سے چاہے حفاظت لے لے. لیکن اللہ کبھی کافروں مشرکوں کے ہاتھ میں معصوم نمائندے کو نہیں پالنے دیتا. اگر موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون کے دربار میں پالنا تھا تو کسی آسیہ کا بندوبست کیا. اللہ حضرت آسیہ کا بندوبست کرتا ہے تاکہ کبھی بھی کوئی مشرک و کافر یہ نہ کہے آج تو اسی کو کافر و مشرکوں کے خلاف استعمال کر رہا ہے، جبکہ پالا ہی سے ایک مشرک نے ہے. اسے پالا ہی ایک کافر نے، ایک مشرک نے. اللہ نے کہا نہیں، کبھی کسی کافر و مشرک کا دین کے معاملے میں احسان نہیں لوں گا، تاکہ کبھی کوئی تانا نہ دے سکے تیرے دین پہ کافر کا احسان ہے. عزیزان گرامی، وہ اللہ جو ایک چھوٹے نبی جناب موسیٰ کو پالنے کے لیے جناب آسیہ کا بندوبست کرے، کیسے ممکن ہے سب سے بڑے نبی کو کافروں کے ہاتھ میں پروان چڑھائے؟ یا توحید کا انکار کرو یا پھر مانو ابو طالب. بندوبست کرتا ہے، اللہ اہتمام کرتا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا قدیر ہے جس سے چاہے کام لے سکتا. اسے محسوس نہیں ہونے دیا. پہلا ہی دن ہے جناب موسیٰ کا، جیسے ہی فرعون نے آغوش میں لیا تو جناب موسیٰ نے اس کو ایک تھپڑ نصیب کر دیا. مورخین نے یہی لکھا. تو فرعون نے کہا یہ بچہ عام بچہ نہیں، اسے کیسے معلوم میں فرعون نہیں ہے حضرات. اتنا بڑا محل، اتنے بڑے محل میں اتنے لوگوں نے بچے کو گود میں لیا، اسے میں ہی ملا تھا تماچے کے لیے. اس کا مطلب ہے یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے. عزیزان گرامی، اگر جناب موسیٰ فرعون کو تماچا لگائے تو سب مانے کہ یہ علامت ہے کہ بچپنے میں بھی معصوم ہوتا ہے. لیکن اگر علی ابن ابی طالب کسی ابو جہل کو نصیب کرے تو مسلمان سوال کریں یہ بچپنا تھا یا عصمت تھی یا علی کا جلال تھا، محمد سے محبت تھی، ابو طالب کا خون تھا؟ آج تک سمجھ ہی نہیں آ رہا. میں کہتا ہوں یہ سب کچھ تھا، یہ ہر چیز تھی. رسالت میں آپ کی محبت بھی تھی. حضرت گرامی میں نے ساری تمہید باندھی تو یہاں ایک بہن تھی جو چلی بھائی کے ساتھ اور محبت کا اظہار کیا. تو اللہ نے گرامی جناب مریم سلام علیہ اللہ نے ان کو مثالی خاتون بنا کے بھیجا. اب وہ مثالی بیٹی
مثالی ماں، لیکن ان کے کوئی بہن بھائی نہیں تھے اور نہ ہی ان کی زوجیت تھی، تو آپ وہ ثابت نہیں کر سکیں کہ وہ مثالی زوجہ ہوتی تو کیسی ہوتی، مثالی بہن ہوتی تو کیسی ہوتی. کچھ لوگ پہنچ گئے. تو اللہ نے کہا مجھے ایک فخر مریم کو بھیجنا، ایک فخر مریم کو بھیجنا ہے جو مثالی بیٹی بھی ہو، اگر رحمت للعالمین کے گھر آئے تو ان کی رحمت کل ایمان کے گھر جائے تو ان کا نصف ایمان کہلائے. جوانان جنت کے سردار اگر ان کے گھر میں آئیں تو یہ کہلایا جائے کہ جوانان جنت کے سرداروں کی جنت فاطمہ کے قدموں تلے. اب بیوی کے 3 بھائی ہوئے، تینوں بچپنے میں انتقال کر گئے، حضرت قاسم و عبداللہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ تینوں بچپنے میں انتقال کر گئے. اب بیوی مثالی بہن بھی تھی، لیکن بیوی ثابت نہیں کر سکی کہ مثالی بہن ہوگی تو کیسی، کیونکہ بھائیوں کا انتقال ہو گیا. اب بیوی نے ایک ایسی بیٹی کی تربیت کی، بیوی نے ایک مثالی بیٹی کی تربیت کی اور بتایا کہ بیٹی ثابت کرنا اگر میری ماں مثالی بہن ہوتی تو کیسی ہوتی. اسی لیے جناب زینب کو ثانیہ زہرا کہا جاتا اور انہوں نے مثالی بہن ہونا ثابت کر دیا. امام حسن حسین علیہ السلام جیسے بھائیوں کی مثالی، اور صرف انہی دونوں کی نہیں بلکہ اپنے سارے بھائیوں کی مثالی بہن جناب زینب، چاہے جناب عباس علیہ السلام، چاہے حضرت عبداللہ ہو، چاہے حضرت جعفر ہو، چاہے حضرت عمران ہو، چاہے محمد حلال ہو. اعزان گرامی جناب امیر کے سارے بیٹے کا واحد دیں گے کہ مثالی بہن ہو تو زینب کبریٰ جیسا. میں آپ کو ایک اور جملہ کہہ دوں کیونکہ جناب عباس علیہ السلام کا نام لیا تو بہت سے افراد موجود ہیں، میرے بہت سے محترم بزرگ جنہیں میں بچپنے سے دیکھتا رہا. اعزان گرامی جملہ پیش کر رہا ہوں. جناب یوسف بھی روز قیامت کہیں گے پروردگارا مجھے 11 بھائی نہ دیتا، ایک عباس دے دیتا. تو اسلام نام ہی ان رشتوں کے پاس رکھنے کا، اسلام نے رشتوں کا پاس رکھنا سکھایا، رشتوں کی قدر و منزلت اسلام نے سکھائی. میں جملہ بڑے محترم انداز سے کہہ کے گزر جاؤں گا، ممبر کے احترام میں کھول نہیں سکتا بات کو. یزید سارے رشتوں کو پامال کرنا چاہتا، رشتوں کا اسے پاس نہیں تھا. سید الشہداء نے رشتوں کا پاس رکھ کے بتایا ماں ماں ہے، بیٹی بیٹی ہے، بہن بہن ہے، ہوتی ہے، زوجہ زوجہ. اللہ گرامی یہ رشتوں کا پاس اہل بیت نے سکھایا. بات پہنچ رہی ہے نا؟ تو یہ رشتوں کا پاس آل محمد علیہ السلام نے سکھایا. یزید اور آل سفیان، یہ آل مروان یا بنو امیہ رشتوں کا پاس نہیں جانتے، بنو عباس رشتوں کا پاس نہیں جانتے. اللہ گرامی آل محمد علیہ السلام نے بتایا ان رتبوں کا احترام کیا. اور جب جانے لگے مجھے ایک حضرت معصومہ تک لے کے آنا، بات کو بہت تیزی چل رہا ہوں. میں نے ایک نئے زاویے سے کوشش کی، میں نے بالکل پوری کوشش کی ایک نئے زاویے سے. بہت سے افراد جو سن رہے تھے ان کو شاید احساس ہو، میں نے یہ مضمون پہلے نہیں پڑھا. اللہ گرامی جناب سید الشہداء جا رہے ہیں کربلا. بہت سے علماء نے بہت سی دلیلیں لکھی ہیں کہ کیوں بہنوں کو ساتھ لے کر. ایک تو خود مولانا حسین کا اپنا جملہ کہ جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ملنے کے لیے آئے، جو جناب سرور کائنات جناب امیر کے چچا کے بیٹے، تو انہوں نے کہا کہ فرزند رسول عراق مت جائے. انہوں نے کربلا کا لفظ نہیں استعمال کیا، عراق. کیا عراق مت جائے، یہ آپ کے ساتھ وفا نہیں کرے گا. تو مولانا نے کہا نہیں مجھے جانا، مجھے شہادت پیش کرنی، مجھے کربلا جانا. کہا آپ شہادت کے لیے جا رہے ہیں؟ کہا کہ پھر مجھے سمجھ نہیں آتا بہنوں کو ساتھ کیوں لے جانا، جنگوں میں خواتین کو ساتھ نہیں لے جائے. تو آپ نے فرمایا کہا کیونکہ میری قربانی سے میرے نانا کا دین بچے گا اور میری قربانی میری بہنوں کی وجہ سے بچے گا. میں مسائل پہ نہیں آیا، میں جانتا ہوں آنکھوں میں آنسو، لیکن میری یہ سن لیجیے گفتگو.
یعنی سید الشہداء سمجھ رہے ہیں. اور سے سنیے گا ذرا پلیز, میری ایک درخواست ہے آپ سے نوجوانوں بچوں کے ساتھ خاص طور سے. جب سید الشہداء جا رہے ہیں نا تو یزید نے فوج بنا رکھی ہے بہت بڑی, جب چاروں طرف سے گھیر کے مار دو, حسین کو, ان کے بھائیوں بیٹوں کو, انصار کو مار دو, اور سر کاٹ کے لے جاؤ اور اعلان کر دو کہ ہم نے باغیوں کو مار دیا. اب لوگ کیا سن رہے ہیں, باغی مارے گا, انہیں نہیں معلوم یہ کون ہے. اپنے طور پہ یزید سمجھ رہے میں کامیاب ہوں, جو ساتھ میں مستورات آئی انہیں قیدی بنا لو. عزیزان گرامی, اپنے طور پہ اس نے تو سب کو مار دیا تھا, لیکن سید الشہداء علیہ السلام نے اس کی ساری سیاست کو ناکام بنا دیا. اور آپ اپنی بہنوں کو ساتھ لے گئے. اب جہاں جہاں جناب زینب گئی آپ نے خطبہ دے کے بتایا, میں باغی کی نہیں نواسہ رسول کی بہن ہوں. اس یزید کے سارے منصوبے کو ناکام بنا دیا. ایک اور دلیل ہے, وہ بھی سن لیجیے. عام طور سے اس زمانے میں جب کسی کو بلیک میل کرنا ہوتا تھا یا اس پہ تسلط حاصل کرنا ہوتا تھا نا, تو کیا جاتا تھا کہ اس کے خانوادے کو قیدی بنا کے رکھا. اور سے سنیں, قیدی بنا کے کہتے تھے پھر بھائی اب تمہاری ساری خواتین ہماری قید میں ہیں, اب بیعت کرو. مولا جانتے تھے اگر میں مدینے ساری خواتین کو چھوڑ کے چلا گیا تو ایسا نہ ہو کہ میں عراق جاؤں اور یزید مدینے آ جائے. کچھ لوگ پہنچ گئے. اب بات پہنچی ہے ظاہر. تو یزید مدینے آ جا کے میں نے سب کو قیدی بنا لیا, اب بیعت کرو تو انہیں آزاد کروں. عزیزان گرامی, جناب سید الشہداء نے اس انداز سے اس کی اس سازش کو ناکام بنا کہ آپ اپنی بہنوں کو ساتھ لے گئے, اپنی ازواج کو, بیٹیوں کو ساتھ لے گئے. صرف چند بیویاں مدینے میں رہی. ایک آپ کی والدہ حضرت ام البنین, ایک آپ کی نانی حضرت ام سلمہ جو ضعیف العمر تھی اور ان کی آنکھوں میں موتی ہو کر آئے, وہ دیکھ نہیں پاتی. وَإِلَّا مولا حسین علیہ السلام کی ساری بہنیں ساتھ تھے. صرف نام ہم لوگ 3 یا 4 بیویوں کا ذکر کرتے ہیں, لیکن میں نے خود مقاتل میں دیکھا ہے کہ مولا علی کی اگر 14 بیٹیاں ہیں تو 14 کی 14 کربلا میں موجود ہیں. اور سب سے زیادہ جو ظلم ڈھایا گیا ہے وہ جناب امیر ہی کی آل پہ ڈھایا ہے. ان کی سب بیٹیوں کو قیدی بنایا. اور مولا حسین علیہ السلام کی ساری بہنیں موجود تھیں, ان کے ازواج, ان کی بیٹیاں موجود ہیں, ان کے خاندان کی ساری بیٹیاں. ایسا کہ اب یہ ایک پہلو. تو یہاں دوبارہ بہن نے وہ کردار ادا کیا کہ وہاں جناب موسیٰ کی بہن بھی سلام کر کے کہیں گی جہاں ہماری زحمتیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے زینب کبریٰ سلام علیہا کی زحمتیں شروع ہوتی ہیں. اتنی قربانیاں کوئی نہیں دے سکتا جتنی حضرت زینب کبریٰ سلام علیہا. اب تاریخ میں بہت سی بہنیں بھائیوں کے ساتھ گئیں, میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا, توجہ میرے ساتھ دیکھیے. بہت سی بہنیں بھائیوں کے ساتھ, جناب موسیٰ کی بہن کلثوم ساتھ گئیں. ایک اور بھی بیویاں ہیں, میں بہت سی بیویاں پیش کر سکتا ہوں, یہ اشرا نہیں ہے ایک مجلس میں. ایک اور بیوی کو ذکر کر دوں, حضرت صفیہ. کون ہے؟ پھوپھی ہیں رسول خدا جناب امیر علیہ السلام. جب انہیں پتا چلا نا کہ میرے بھائی کو احد کے میدان میں مار دیا گیا تو وہ بھی مدینے سے احد کے میدان میں آئی اور آنے کے بعد ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ مجھے میرے بھائی کے لاشیں پہ آنے, میں بھی بھائی کے ساتھ سفر کی. تو رسول اسلام نے منع کر دیا کہ نہیں, یا علی پھوپھی کو منع کر دیں, چچا کا لاشا اس حالت میں نہیں ہے کہ پھوپھی کو دکھائے. میں خطاب پہ پیش کروں. جانتے ہیں اس جملے پہ جناب رسالت مآب مجبور ہو کر پھوپھی کو آنے کی اجازت دینے پہ, جب پھوپھی نے بس یہ جملہ کہا یا رسول اللہ کیا آپ ایک بہن کو روکیں کہ بھائی کے لاشے پہ, تو رسول خدا کے آنسو بہنے لگے. کہنے میں بہن کو بھائی کے لاشے پہ آنے سے روک نہیں سکتا, لیکن مجھے اہتمام کرنے دیں. میں اختتام پہ اگر مجھے یاد رہا تو میں تفصیل سے پیش کرتا ہوں, مجھے اگر یاد دلا دیں تو میں پیش کرتا ہوں. عزیزان گرامی, یہ ایک اور بہن. تاریخ میں بہت سی بہنیں, یہاں تک کہ مرحب کی بہن کے متعلق خیبر میں اس نے کہا میں اپنے بھائی کے لاشے پہ آنا چاہتا ہوں, تو رسول خدا نے کہا اجازت دیں گی, بہنیں آنا چاہتی ہیں, لاشے کو چھپا دو کیونکہ 2 ٹکڑے کر دی ہیں جناب امیر. جب وہ آئی تو اس نے آ کے جملہ کہا بھائی میں قیامت تک جب تک زندہ رہتی تجھ پہ روتی, کیونکہ تو میرا بڑا بہادر بھائی تھا, مجھے بہت محبت کرتا تھا, لیکن اب نہیں رو گی کیونکہ تیرا جو قاتل تھا بڑا غیرت مند تھا. نہیں مطلب تیرا قاتل بڑا غیرت مند.
ایک مرتبہ سب نے سوال کیا یہ آپ کو کیسے اندازہ کہ قاتل غیرت مند ہے؟ کہا اس زمانے میں قیمتی لباس اتار لیا جاتا، مرہب کی سرا بہت مہنگی تھی، اس کا خول مہنگا تھا، تلوار مہنگی تھی، لباس مہنگا تھا، لیکن قاتل نے مرہب سے کچھ نہیں چرایا، اس کے لباس میں رہنے دیا، سرا میں رہنے دیا۔ اس کا مطلب ہے قاتل بڑا غیور ہے، خاندانی حضرت گرامی کافرہ ہے، لیکن اسے احساس ہے کہ علی غیرت مند، علی غیور ہے۔ حضرت گرامی میں پیش کرتا ہوں تمام بہنیں جو بھائیوں کے ساتھ ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے، تو تاریخ گواہ ہے بہنوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں بھائیوں کے لیے۔ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کچھ دیر چلیے گا نا سردار میں، جب مشہد لائے گا یا خراسان لائے گا، کیونکہ مشہد شہر آباد نہیں، خراسان لائے گا، مامون رحمۃ اللہ علیہ جو قاتل ہے اس نے اہتمام کیا اور امام کو لے آیا مدینے سے خراسان۔ جیسے جناب امیر جب جا رہے تھے نا مدینے سے کوفے، تو مولا جانتے تھے میں واپس نہیں آؤں، میری شہادت کوفے میں ہو جائے۔ جیسے امام حسین علیہ السلام جب کربلا تشریف لے جا رہے تھے، جانتے تھے میں مدینے واپس نہیں آؤں۔ آپ جانتے ہیں نا جو آخری ودا کرتا ہے وہ بڑی دردناک ودا کرتا ہے۔ جناب امیر جب جناب رسالت مآب کے روضے پہ آئے تھے نا، تو وہ رو کے کہا تھا یا رسول اللہ واپس نہیں آؤں، روئے تھے قبر مطہر، بہت گریہ کیا۔ لیکن تاریخ کہتی ہے جیسا گریہ امام حسین علیہ السلام کا ویسا کسی کا تاریخ میں نہیں ملتا کہ جناب رسالت مآب کے روضے پہ اس طرح سے گر گئے جیسے ایک بچہ کسی بڑے سے لپٹ کے ہوئے اور کہنے لگے کہ نانا آپ کی امت مجھے اجازت نہیں دے رہی کہ میں آپ کی خبر کروں، اور پھر آپ تشریف لے گئے۔ اسی طرح سے امام رضا علیہ السلام آئے اپنے جد رسول خدا کے روضے پہ، جناب سیدہ کی قبر پہ، ائمہ بقی کے اپنے اجداد کی قبروں پہ آئے اور اپنے بہن بھائیوں سے فرمانے لگے کہ اب میں واپس مدینے نہیں آؤں، میرا روضہ مشہد میں بنے، میری قبر وہاں ہو۔ تو سب بہن بھائی ملنے لگے جیسے ایک ودا کیا جاتا ہے، لیکن اگر انسان کو یہ پتا ہونا یہ ہے زندہ لیکن اب واپس نہیں آئے گا، ہمیں صرف شہادت کی خبر ملے گی، ہوتا زندہ ہے لیکن اسے ودا ایسے کیا جاتا ہے جیسے کسی تابوت یا لاشے کو ودا کیا جاتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے بہن بھائی ملنے لگے، رونے لگے۔ امام رضا علیہ السلام کے کہہ لیں کہ امام رضا سمیت 18 بھائی اور 19 بہنیں، سب بہنوں میں سب سے زیادہ جو محبت تھی وہ حضرت فاطمہ معصومہ قم کو، میرا آپ سے بات ہے بہت زیادہ وقت لوں گا، تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے۔ سب سے زیادہ محبت جو تھی حضرت فاطمہ معصومہ قم کو تھی امام رضا علیہ السلام۔ جب امام رضا علیہ السلام چلے تو جناب فاطمہ معصومہ مل کے رونے لگی، کہا بابا جب زندان گئے تو ہم ہر عید پہ تڑپتے رہے بابا ہیں، اور پھر آپ نے ہمیں خبر دی کہ بابا کو زہر دے دیا، ہم نے بابا کا نہ تابوت دیکھا نہ قبر مطہر کی زیارت کی، اور ہم بھلا نہیں پائے، اور اب آپ بھی جا رہے ہیں۔ تو مولا نے بہن کو پیار کیا، کہا کہ بہن بس یہی تقدیر میں جو لکھا تھا میں جا رہا ہوں، یہ سفر میرا آخری، میرا بات آخری بڑا۔ امام رضا علیہ السلام کو بغیر آپ کے خانوادے کے لے جایا گیا اور آپ نے کہا کہ نہیں یہ باتیں تو قدر والی ہے لیکن یہ مجھے زہر دے گا، یہی میرا قاتل ہے، مامون ہی میرا قاتل ہے۔ عزیزان گرامی، اب جب جناب امام رضا علیہ السلام کو لے جایا گیا تو آپ کی بہن جناب فاطمہ معصومہ نے اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے کہا ہمارے بھائی ہیں خراسان تو ہمیں بھی امام سے ملنے کے لیے خراسان جانا چاہیے۔ تو سارے بہن بھائیوں کو آپ نے تیار کیا، سب نے کہا ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں، تھوڑی سی زحمت، سب چلے۔ اور جب سب نے سفر کیا مدینے سے، تو اگر آپ دیکھیں تو اصفہان کے نزدیک ساوا کے مقام پہ قوم سے پہلے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹوں اور بیٹیوں کو شہید کر دیا۔ اگر آپ ایران جائیں گے نا تو ایران میں آپ کو جگہ جگہ ائمہ علیہ السلام کے بیٹے بیٹیوں کے روزے ملیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ بنی عباس کے زمانے میں سب کو شہید کیا گیا، یہ سب پناہ لینے کے لیے جب مدینے سے مختلف طرح سے نکلے ان سب کو شہید کیا۔ تو اب ساوا کے مقام پہ مامون نے فوج بھیجی، انہوں نے حملہ کیا، جنگ ہوئی۔
اہل بیت علیہ السلام کی یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹوں کی فوج کے ساتھ جنگ ہوئی, انہوں نے بھی مقابلہ کیا اور پھر ان کو شہید کر دیا گیا اور ان کے گلے کاٹے گئے, ان کو مارا گیا. یہاں تک کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹیوں تک کو شہید کر دیا, ان کے بعد سب کو نہیں, یعنی بعض کے سب قلم کر دیا. اور اگر آپ اس راستے میں جائیں گے تو آپ کو صرف مردوں کی نہیں, یعنی امام کے صرف بیٹوں کی نہیں, بیٹیوں کی بھی قبر ملے, وہاں پہ ان کو شہید کیا. فیضان گرامی وہاں پہ آپ کو اصفہان سے لے کے پورا صحابہ اور وہ پورا علاقہ, اس علاقے میں آپ کو ائمہ علیہ السلام کے بیٹے بیٹیوں کی خبریں ملی. اب چند بیٹیاں رہ گئیں, چند کنیزیں, چند ناقہ یعنی اونٹنیاں رہ گئیں, یہاں تک کہ وہ سفر ان کے لیے مشکل ہو گیا. اور ایک شیعہ تھا, چاہنے والا تھا قوم مقدس کا. قوم شروع سے اہل بیت کے چاہنے والوں کا شہر ہے. قوم مقدس جب ایران میں یعنی پورے کے پورے حکومت, یعنی کہہ لیں اسلامی تو نہیں کہہ سکتا اس کو میں, مسلمانوں کی جو حکومت تھی جہاں پہ جناب امیر کا نام لے کے ممبروں سے توہین کی جاتی تھی, تو وہ کہتے ہیں تب بھی چند شہر تھے کہ جہاں شیعہ نشین تھے, جہاں شروع سے شیعہ تھے, اور ان میں سے ایک شہر تھا قوم. قوم سے متعلق بہت زیادہ احادیث ہیں کہ آخری زمانے میں ہر جگہ پہ فتنہ فساد ہوں گے, لیکن قوم محفوظ رہے گا, لوگوں کی جان محفوظ رہے گی. اور 313 میں سے 38 بازوں پہ 18 امام زمانہ علیہ السلام کے جو انصار ہیں وہ قوم مقدس سے ہیں, سب سے زیادہ انصار قوم سے ہیں. تو قوم سے متعلق حدیث ہے, چھٹے امام صاحب کی حدیث ہے کہ ستدفن من ولدی ابنتی یقال لها فاطمہ, میری نسل میں سے ایک میری پوتی قوم مقدس میں دفن ہوگی جس کا نام فاطمہ ہو. من زارہا وجبت لہ الجنت, جو اس کی زیارت کرے گا اس پہ جنت واجب ہوگا. کیا جنت کے 8 دروازے ہیں, ایک دروازہ قوم مقدس والوں کے لیے ہے. اعلان گرامی, قوم کی بہت زیادہ تعریف کی گئی کہ آخری زمانے میں شیعوں کی پناہ گاہ بنے گا, کیونکہ شیعوں کا بہت زیادہ لوگوں کے لیے, شیعوں کے لیے مسائل بنے گا, دنیا بھر کے اندر مسائل ہیں, لوگ دشمن ہو جائیں گے شیعوں کے خون کی. بہرحال میں تفصیل میں لے جا رہا ہوں. حضرت معصومہ کے بے انتہا فضائل بیان کیے گئے. ائمہ کے جو بیٹے بیٹیاں ہیں سب کا رتبہ بہت بلند ہے, اسے کہا جاتا ہے فارسی میں کہتے ہیں امام زارہ یا امام زارہ. تو اب یہ فرزندان ائمہ علیہ السلام کا رتبہ بہت ہے. ویسے تو سادات کا نام اپنی جگہ پہ واجب, لیکن خود جو ڈائریکٹ بیٹے بیٹیاں ہیں ان کا بہت زیادہ احترام, ڈائریکٹ جو بیٹے بیٹیاں, اور ان میں 4 کا مقام سب سے زیادہ. ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ 4 ائمہ کے جو بیٹے بیٹیاں ہیں ان کا مقام سب سے زیادہ. اگر سننا چاہیں ویسے تو سب کا مقام, میں نے کہا نا کہ ان کا مقام خاص ہے, لیکن 4 کا مقام سب سے زیادہ. حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ, حدیث میں ہے کہ جو بیوی کا مقام ہے وہ کسی کا نہیں, حضرت زینب کا مقام سب سے زیادہ. بیویوں میں سب سے زیادہ مقام حضرت زینب کبریٰ. اور جتنے بھی ائمہ علیہ السلام کے بیٹے ہیں, یعنی جتنے بھی فرزندان, یعنی حضرت علی سے لے کے 10 امام تک جتنے بھی بیٹے ہیں ائمہ علیہ السلام کے, ان میں سب سے زیادہ رتبہ اور مقام حضرت عباس ابن علی علیہ السلام. جو حضرت عباس کا مقام ہے وہ کسی کا نہیں. ایک جملہ روک کے یہاں پیش کر رہا ہوں, بسم اللہ. یہ بھی ایک ڈاکومنٹری بنا کے بہت بڑے عارف پہ نجف اشرف کے سید علی آغا قاضی طباطبائی, کیا نام سن رہا ہوں, تو ان کے بیٹے سے پوچھا کہ 90 برس سے زیادہ ہے کہ آپ کے والد کا اتنا مقام کہ سب عرفاء بڑے بڑے نجف و ایران و عراق کے تمام عرفاء کہتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ سیکھا انہیں سے سیکھا, تو ان کا اتنا مقام کیسے ہوا؟ تو کہتے ہیں میرے بابا فرماتے تھے کہ میں سارے چلے کاٹتا تھا حرم امیر المومنین میں, میں سب کچھ ساری عبادات کرتا تھا نجف اشرف میں, لیکن مجھے میرے لیے دروازے کھل نہیں رہے تھے. کہ ہر شب جمعہ میں کربلا جایا کرتا تھا. ایک شب جمعہ میں کربلا میں تھا اور اس نے دخول پڑھ رہا تھا حضرت عباس علیہ السلام کے حرم میں. علماء کے درمیان میں رسم ہے کہ پہلے حضرت عباس کے حرم پہ اجازت لیتے ہیں, پھر مولا حسین کے حرم میں. تو کہتے ہیں میں حضرت عباس علیہ السلام کے حرم میں اس نے دخول پڑھ رہا تھا, زیارت پڑھ رہا تھا کہ ایک مجذوب سا لڑکا تھا جس کے والدین کو آپ کا پورا نہیں تھا, اس کو وہیں چھوڑ گئے تھے حرم کہ یہاں پہ اس کو شفا مل جائے. تو کہا میں ابھی حرم کی زری کے سامنے کھڑا زیارت پڑھ رہا تھا کہ اچانک مجھ سے کسی نے کان میں کہا کہ تمام اولیاء اور سید الاولیاء, سید الاولیاء یعنی جناب امیر, کہ تمام دنیا کے اولیاء اور سید الاولیاء کے درمیان
واسطہ حضرت عباس. مجھے نہیں معلوم ہے یہ بات پہنچا پایا ہوں. کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کسی کو ولایت عطا ہی نہیں کرتے جب تک کہ حضرت عباس دستخط نہ کرتے. جب تک حضرت عباس کسی کی فائل پہ دستخط نہ کریں، جب تک ان کے امضا نہ ہو، جب تک کہ وہ سائن نہ کریں کسی کی ڈاکیومنٹ پہ، ان کی فائل پہ، تو مولا علی عطا ہی نہیں کرتے. عباس سے تائید تو لاؤ. اب بات پہنچ گئی لانے کے بعد بسم اللہ. تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے موقع دیکھا، یہ کس نے کہا مجھ سے؟ کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آنے لگے. جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہی مجذوب لڑکا جسے عقل نہیں. اب میں سمجھ گیا اس نے نہیں کہا، حضرت عباس نے اس سے کہلوایا کہ میرے بابا کے در پہ ہو، جب تک میں تائید نہیں کروں گا بابا عطا نہیں کروں گا. آؤ ہم سب روزہ عباس پر چل کر کہے ساری دنیا جل رہی ہے، تھوڑا پانی. جب تک انسان کا وسیلہ درست نہ ہو تب تک انسان کو عطا نہیں ہو. اب یہ جو میں پیش کر رہا ہوں، اب ہم حضرت یہ جو 4 ہستیوں میں نام پیش کر رہا تھا، مکمل کر دوں. تیسری ہستی ہے حضرت ابی اکبر علیہ السلام. ائمہ علیہ السلام کے بیٹے بیٹیوں میں جو 4 کا رتبہ سب سے زیادہ ہے، اور چوتھا مقام ہے حضرت فاطمہ معصومہ کو. اتنی احادیث ہیں. امام حضرت صاحب نے جو زیارت پڑھی نا بی بی کی، اپنی پھپھی کی، اس میں کہتے ہیں یا فاطمہ تو اشفعی لنا فی الجنہ، اے فاطمہ جنت کے لیے ہماری شفاعت کر دیجیے. یعنی یہ عام بیوی نہیں ہے، یہ اہل شفاعت ہے. اجان گرامی بڑے بڑی ہستیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، لیکن اہل شفاعت نہیں ہوتی. اپنے لوگ بہت رہے ہیں. حضرت معصومہ قوم اہل شفاعت میں سے، یہ ان میں سے ہیں کہ جو روز قیامت شفاعت کرتے ہیں. اجان گرامی حضرت معصومہ کا مقام اور رتبہ ایسا ہے جو روز قیامت شفاعت کرتے ہیں. تو اس لیے ان سے ہمیشہ جب آپ زیارت پڑھتے کہتے ہیں یا فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ، آپ ہماری شفاعت کیجیے. تو حضرت معصومہ ایک عام بیوی نہیں. ان کے لیے بہت زیادہ حدیث ہے. بس ایک واقعہ اور اس کے بعد میں مسائل وقت تمام ہو چکا ہے. میں زیادہ میں نے پہلے ہی وعدہ کیا تھا کہ میں وقت کے اندر بات مکمل کروں. بسم اللہ. اعلان گرامی، کچھ اہل بیت کے ماننے والے عراق سے آئے مدینے، حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی بات کا مولا کچھ سوالات لے کے آئے. تو ایک مرتبہ کسی خادمہ نے کہا کیا بات؟ کہا ہمیں امام ہفتم سے ملنا، ساتھ امام سے ملنا. کہا وہ گھر پہ نہیں ہوتے. کہا ہم لوگ سوالات لے کے آئے تھے. کہا انتظار کیجئے میں ذرا مولا کی بیٹی سے پوچھ لوں. سبحان اللہ. کہا بی بی کچھ لوگ آئے ہیں بہت دور سے، عراق سے آئے ہیں سوالات لے کے. بی بی نے کہا ان سے وہ سوالات لکھ کے مجھے دے دو. واہ واہ. بی بی نے سوالات پڑھے اور سارے سوالوں کے جواب اسی کاغذ پہ درج کیے. کہا میں نے سب کے جوابات لکھ دیے ہیں، آپ لوگ یہ جواب پڑھ لیجیے. انہوں نے جواب پڑھے چلے گئے. جب وہ مدینے سے باہر نکلے تو دیکھا کہ حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام تشریف لا رہے بابل خانہ. صاحب امام کو دیکھا. کہا مولا ہم آپ کے گھر گئے تھے، آپ تشریف نہیں رکھتے تھے، آپ کی بیٹی نے جواب تحریر کی ہے. مولا نے کہا تحریر دکھاؤ. مولا نے تحریر کو پڑھا اور ایک مرتبہ سینے سے لگایا، چوننے کے بعد کہا میری بیٹی نے وہی سب کچھ لکھا ہے جو میں لکھتا. یعنی امام تائید فرما رہے ہیں یہ بی بی علم میں بھی عام بی بی نہیں. علم میں بھی اس بی بی کا رتبہ بہت بلند ہے. اللہ گرامی کی بی بی عام بی بی. اور جب مدینے سے تشریف لائیں ایران، اور پھر آنے کے بعد وہی جو شیعہ تھے انہوں نے کہا کہ بی بی یہ کون ہے؟ بی بی کنیز سے پوچھا، کیونکہ کنیز کا پولیس سے پتہ چل جاتا.
کبھی یہ پردہ بیویاں برقعوں کے اندر ہیں، یہ کون ہیں؟ تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ اپنوں میں سے ہے یا نہیں. تو کہا پہلے تم تعارف کروا، تم کون ہو؟ کہا میں یہاں قوم سے ہوں. قوم شہر ہے. بیویوں نے نام قوم کا سن رکھا، کیونکہ بعض حدیث میں یہاں تک کہ قوم کا نام قوم کیوں؟ تو ایک روایت یہ ہے کہ سرور کائنات جب معراج پہ تشریف لے جا رہے ہیں تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہاں آپ کے عش والوں، آپ کے اہل بیت کا آشیانہ. تو آپ وہاں جب تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہاں شیطان بیٹھا تھا. قوم کھڑا ہو جا، قوم سے باہر نکل. تو اس لیے بہت سے علماء کہتے ہیں شاید قوم کا نام اسی لیے قوم رکھا گیا کہ آپ نے شیطان کو نکالا. بہرحال مجھے تفصیل میں نہیں جانا. تو ابھی رضوان گرامی جب نام سنا نا قوم کا تو بیویوں نے کہا میں قوم جانا. جب جانے لگے تو اس نے سوال کیا کہ بیویاں کون ہیں؟ کہا موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی بیٹی، وہ شیعہ. تو اس نے سوال کیا، کہا کہ یہ بیویاں امام کی بیٹی ہیں. اب بعض علماء نے جملہ نقل کیا تو اس نے سوال کیا کہ معلوم یہ ہوتا ہے یہ سب زخمی. آپ دیکھتے نا برقع بھی ہوگا کسی نے تازیانہ مارا ہو یا تلوار چلائی ہو تو نشان معلوم ہو جائے. کہ یہ زخمی معلوم ہوتی ہیں. کہ ہاں صحابہ کے مقام پہ جنگ ہوئی ہے، بیوی کے سارے بھائی مارے، ان بیویوں کی بہنیں بھی ماری گئی، چند بیویاں ہیں، 7 بیویاں. تو ایک مرتبہ اس نے کہا ٹھیک ہے ذرا قوم کے باہر، چھوٹا سا قوم تھا، قوم تو ابھی ہمارے زمانے میں بہت چھوٹا تھا تو بہت پھیل گیا. تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ رک جائیں. قوم میں آیا، آنے کے بعد کہا قوم والوں یہ سیاہ پرچم اتار دو. تو قوم والوں نے کہا کہ کیسے شیعہ ہو، 8ویں امام کی شہادت ہوگی اور تم کہتے ہو سیاہ پرچم اتار دیں. کہا ہاں کیونکہ مولا کی بہنیں پردیس میں بہنوں کو بھائی کی شہادت کی خبر نہیں ملی. تو مولا کی بہنیں آئی ہیں، یہ سیاہ پرچم اتار دیں. سب قوم والوں نے سیاہ پرچم اتارنا شروع کیے. ایک مرتبہ ایک گھر خالی کر دیا گیا موسیٰ بن حضرت کے نام سے ایک آدمی. گھر خالی کر دو، یہ مولا کی بیٹی ہے. اس جگہ کا نام رکھا گیا آج بیت النور. وہ میں جائیں گے تو وہاں پہ بیت النور آپ ملے، نور کا گھر. کیوں؟ کیونکہ بیویوں نے وہاں محراب بنائی اور وہاں عبادت کیا کرتی ہیں. ویدان کی رامی یہاں پہ بہن کی محبت بھائی سے علماء نے پیش کی ہے کہ ایک دن جناب معصومہ قوم عبادت کر رہی تھی، کانوں میں آواز پڑی کہ کوئی بیوی رو رو کے کہتی ہے ہائے امام رضا، ہائے امام رضا. ایک مرتبہ فوراً آواز دی اپنے کنیز کو، ذرا اس بیوی کو بلا، یہ کون ہے جو بار بار رضا کہتی ہے اور روتی ہے؟ تو وہ کنیز گئی کہا کہ آپ کو بیوی نے بلایا. وہ نہیں جانتی تھی، وہ عربی بھی نہیں جانتی تھی، سادہ خاتون تھی، شیعہ تھی. پوچھا کہ آپ کون؟ کہا تم بار بار یہ کہتی ہائے امام رضا، امام رضا کا نام لے کے روتی ہو. کہا بیوی آپ کیسی شیعہ ہیں؟ آپ کو نہیں پتا شیعوں کے 8ویں امام کو زہر دے دیا. امام رضا مارے گئے ہیں مسجد مقدس. بس یہ سننا تھا. بیوی نے ایک مرتبہ خراسان کا رخ کیا اور رو کے کہنے لگی بھیا آپ نے انتظار نہیں کیا، ایک بہن مدینے سے آئی تھی آپ کے دیدار کے لیے. اجرکم اللہ. میں بھی مکمل کرتا ہوں صاحب کو، میں نے وعدہ کیا تھا. احد کے چند جملے. جب جناب صفیہ بھی آئی نا احد کے میدان میں تو جناب رسالت میں آپ نے ایک مرتبہ کہا یا علی. حضرت حمزہ کا چچا حمزہ کا قد بڑا تھا، ان کا مسئلہ کر دیا گیا. مسئلہ سمجھتے ہیں نا، ان کے کان کاٹے گئے، ہونٹ کاٹے گئے، ناک کاٹا گیا، آنکھیں نکالی. کس نے؟ ہندا نے، معاویہ کی ماں نے. سینہ چاک کیا، کلیجہ نکالا، ان کے ہاتھوں پاؤں کی انگلیوں کو کاٹا. جب رسول خدا نے دیکھا نا تو بے ہوش ہو کے گر گیا. اب میرے چچا کا مسئلہ کر دیا گیا. اب جب جناب صفیہ آئی نا تو ایک مرتبہ جناب رسالت مآب نے کہا یا علی پھوپھی کو روکو. اس حالت میں جناب صفیہ بھائی کو برداشت نہیں کرے تو جناب امیر نے کہا پھوپھی اماں رک جائیں. کہا یا علی رسول خدا سے کہو کہ بہن کو روکیں گے بھائی کے لاشے پہ آنے سے. ایک مرتبہ رسالت مآب نے فرمایا کہ دیکھ سکے نہیں تو آنکھیں بند کر لیجیے. آئیں ذرا آنکھیں بند کر کے احد کے میدان میں چلیں. جناب رسالت مآب نے اپنی عبا اتاری، اپنے چچا کے چہرے پہ اڑا دی، سینے پہ عبا اڑائی، اپنے چچا کے پورے جسم کو چھپایا کہیں میری پھوپھی چچا کو دیکھ نہ دے، یعنی پھوپھی میری اپنے بھائی کو دیکھ نہ دے. تو عبا کو اڑایا. لیکن جناب حمزہ کا قد بڑا تھا،
تو چہرہ تو چھپا دیا، پاؤں پھر بھی نظر آ، پاؤں کی انگلیاں کاٹی گئی. جناب رسالت مآب نے کہا یادی ذرا کچھ کھجور کے پتے لائیے، میں چچا کے پاؤں پہ پتے رکھ دوں تاکہ میری پھوپھی، ہماری پھوپھی چچا کے پاؤں بھی نہ دیکھے. زخمی لاشا بہنوں کو نہیں دکھایا جاتا. کیسے پڑھوں، کیا پڑھوں؟ زخمی لاشا بہنوں کو نہیں دکھایا جاتا. ابا اور بھائی جناب رسالت مآب نے اپنے چچا کے پاؤں پہ بھی پتے رکھ دیے. بس بھئی ایک مرتبہ جناب رسالت مآب آئے، کہا یا علی پھوپھی کو بلاؤ اپنے بھائی سے ودا کر لیں. جناب صفیہ آئیں، آ کے پاس بیٹھ کے رونے لگی، ہائے میرا بھائی مارا گیا، میرا شیر جیسا بھائی مارا گیا. بہنوں کی عادت ہوتی ہے نا، بیان کرتی ہے. اب جناب صفیہ بیان کرنے لگی، ہائے میرا شیر جیسا بھائی، میرا غیرت مند بھائی، میرے پردے کا محافظ بھائی. نہ جانے کیا کچھ کہا ہوگا. ایک مرتبہ آپ ضرور مل کر دیکھیے گا، جناب صفیہ روتے روتے جب زمین پہ بیٹھی نا تو ایک مرتبہ چہرے سے ابا ہٹا دی. بس ابا کا ہٹانا تھا. جناب صفیہ نے رو کے کہا ہائے میرے بھائی کا غسلہ ہو گیا، میرے بھائی کی آنکھیں نکال دی، میرے بھائی کے ہونٹ کاٹ دیے. یہ کہاں بے ہوش ہو کے گر گئے. بس بے ہوش ہونا تھا. سب مل کر دیکھیے گا، دو بھتیجے موجود تھے. ایک کا نام تھا محمد مصطفیٰ، دوسرے بھتیجے کا نام تھا علی مرتضیٰ. رسول خدا نے دایاں بازو پکڑا، جناب امیر نے بایاں بازو پکڑا. دونوں نے پھپھی کا بازو پکڑا، بے ہوش پھپھی کو اٹھایا، چہرے پہ پانی ڈالا، کہا پھپھی اماں صبر کیجئے. دو بھتیجوں نے پھپھی کو سہارا دیا، احد کے میدان سے مدینے واپس لائے. لیکن جب کربلا کے میدان ایک بہن بھائی کے لاشیں پہ گری اور وہ کے کہا اماں آپ نے چکیاں پیس کے پالا تھا، اماں یہ آپ کا حسین. جناب زینب نے رونا شروع کیا. ہاں جناب زینب کے بھی ایک بھتیجے ابھی زندہ تھے، کربلا میں موجود تھے. نام سجاد تھا لیکن گلے میں توپ تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں. اس حالت میں بھی مولا سجاد آگے بڑھے گا، پھپھی اماں بس کیجئے. لیکن ایک فرات کے کنارے سے کسی کے تڑپنے کی آہٹ محسوس ہو رہی. ایک لاشا فرات کے کنارے تڑپ رہا تھا، اس لاشے کا نام عباس تھا. حضرت اللہ. بس بھئی غیور مومنین میرے ساتھ چلیں گے. یہاں مسائب تمام نہیں ہوتے. میں نے دو بہنوں کے مسائب پیش کیے. ایک اور بہن کے آخری جملے سن لیجیے. نام ہے فاطمہ معصومہ. جب خبر ملی نا بھائی مارا گیا، بی بی نے تڑپنا شروع کیا اور تڑپ کے کہا ہائے میرا بھائی مارا گیا. بی بی اتنا تڑپی، چند دن تک بی بی روتی رہی، ہائے رضا ہائے رضا. ایک دن بی بی بھی انتقال کر گئی. اب سارے قوم میں بات پھیل گئی کہ حضرت معصومہ بھائی کی جدائی برداشت نہیں کر سکی. بھائی کی جدائی میں ایک بہن بھی دنیا سے رخصت ہو گئی. بس بھئی ساری قوم کی شیعہ خواتین جمع ہو گئیں. اہتمام کیا کہ تابوت اٹھایا جائے گا. کیوں تابوت یہ عام نہیں، یہ موسیٰ بن جعفر، یہ باب الحوائج کی بیٹی امام رضا کی بہن ہے. ابھی پریشان ہے کہ کیسے تابوت اٹھایا جائے. سب نے اہتمام کیا، اس نے کفن دیا، تابوت اٹھایا. آپ جانتے ہیں نا کہ جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو مرد آ جاتے ہیں، لیکن ہائے جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام کی پردہ بیٹی. سارے مردوں نے کہا ہم میں سے کوئی بھی تابوت سے لاشا قبر میں کیسے ہوتا ہے، ہم سب نامحرم ہیں. تو ایک آدمی نے کہا موسیٰ ابن حضرت کو بلا، وہ 70 برس کے ہیں، بزرگ ہیں، بہت مقدس ہیں. انہوں نے کہا نہیں میں بھی یہ موسیٰ کاظم کی بیٹی ہوں، میں کیسے پیش کروں. اتنے میں سب پریشان کھڑے تھے. تابوت کو رکھا جہاں پہ آج قبر مطہر ہے. اتنے میں دیکھا وہ جہاں قبر تھی نا اس کے پاس میں دریا تھا، دریا میں کوئی چلتا ہوا کیا سب ہٹ جاؤ، اس لاشے کو ہم قبر میں اتارے. سب نے پوچھا آپ کون ہے؟ کہا میں ان کا بھتیجا. یہ پردہ دار بیوی تھی. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یہ بیوی بھتیجا آ گیا، لیکن ایک اور چھوٹی سی بیوی، چھوٹا سا لاشا، شام
کہ عزادار آنسو کا نام ابھی آنسو جا ہی رہے. دو دعا کے جملے پیش کرنا, جو بھی حاجت ہوگی نا پوری ہوگی. جانتے تاریخ میں 3 تابوت بڑے ہی مظلومیت ہیں. پہلا جناب سیدہ, مدینے میں رات کی تاریکی میں تابوت صرف 14 افراد تھا جنازے میں تھے. یہ پہلا تابوت ہے. بہتر دیکھیے گا ایک اور تابوت ہے جو شام میں اٹھا, کسی چھوٹی سی بیوی کا. وہ تابوت بھی بڑا مظلومیت کا ہے. ایک اور تابوت بتاؤں, بہتر دیکھیے گا, ہاتھ بلند کیجیے گا. وہ تابوت ہے امام موسیٰ کا. پورے بغداد میں 4 مزدوروں نے موسیٰ نے جعفر کا جسر بغداد میں تابوت رکھا. ایک ملعون نعرہ لگاتا تھا ماتا امام الرفضہ, رافضیوں کا امام مر گیا. آج مظلوم باپ کی مظلوم وہاں باپ کا جنازہ پورے بغداد پہ پڑا رہا ہے, یہاں بیٹی کا جنازہ پڑا ہے. شیعہ پریشان ہے قبر میں کون ہے. پروردگارہ واسطہ بی بی کی مظلومیت کا. جتنے مومنین و مومنات موجود ہیں سب کی دعا مستجاب فرما. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. کرونا وائرس کا خاتمہ فرما. صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما. اور سب دنیا کے حالات خراب ہے, افغانستان میں خاص طور سے, کشمیر میں, برما میں, نائجیریا میں, عراق میں, شام میں, بحرین میں, یمن میں, فلسطین میں حالات خراب ہیں, پاکستان میں. پروردگار نہ جانے کہاں کہاں حالات خراب ہے. سب مومنین کی حفاظت فرما. پروردگار دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. مومنین کی حفاظت فرما. ہمارے تمام مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما. پروردگارہ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی, سب کی دعائیں مستجاب فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ بیویوں کی مظلومیت. پروردگارہ جناب معصومہ قوم کو بڑی نسبتیں ہیں جناب فاطمہ سے, اپنی دادی سے بڑی نسبتیں ہیں کہ بی بی بھی جوانی میں دنیا سے رخصت ہوئی, حضرت معصومہ بھی جوانی میں دنیا سے رخصت ہوئی. پروردگارہ ان کی عظمتوں کا واسطہ ہمیں جناب زندگی میں بار بار جناب معصومہ کی زیارت نصیب فرما. آخرت میں جناب معصومہ کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارہ دنیا کے حالات خراب ہے, سب کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ماتم حسین یا حسین یا حسین.